बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुरैद अहमदी साहब, ये बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। और यकीनन अपने ख्वाब अपने बताएंगे, हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो टेलीफोन नंबर देखिएगा, हम अपने आपके स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप हमें कॉल करें, अच्छे और सच्चे ख्वाब हमें बताएं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन, अभी चंद दिन की बात है, 10 से 15 दिन गुजरे होंगे अय्याम हज। यकीन करें कि दिल तड़पता था देख के कि वो हरमैन शरीफैन जहाँ जाने के लिए हमारी ज़बीनें बेचैन रहती हैं, वहाँ एक तड़प किसक रह गई कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मौक़े भी दिए, ज़ाद राह भी दिया, लेकिन एक ऐसी वबा का एक पर्दा डाल दिया है कि हम अपने आका को सलाम नहीं कर सके जाके। हम वहाँ अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआएं नहीं कर सकते। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की तस्वीर टीवी पे देखते हैं तो यकीन करें एक दिल तड़प जाता है। और इसी हवाले से देखें तो कराची में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मसाजिद वीरान हो गई हैं। लोग नमाज़ों को जाते हैं लेकिन एक खौफ होता है। पहले खौफ इलाही होता था, अब कोरोना का खौफ है, कोविड का खौफ है। अजीब एक सूरत हाल है, समझ नहीं आता ये क्या है। शायद कि हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब को माफ़ फरमा दे और इस वबा से और हर वबा से, हर आफत और बलियात से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो आज के इंटरव्यू में यही कहना चाह रहा था कि आपसे दरख्वास्त है कि दुआ करें, ख़ास दुआ में रखें। और ये बड़ा मूज़ी मर्द है, बड़ा ख़तरनाक मर्द है कि अल्लाह न करे किसी पर पूरा अटैक कर दिया तो उसकी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। मुफ्ती साहब ने मेरी गैर मौजूदगी में 2-3 प्रोग्राम किए, मुफ्ती साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ुद अभी इस दौर से गुज़रा हूँ, पूरी फैमिली भी गुज़री है, जज़ाकल्लाह। और बताने का मकसद ये है कि एहतियात करें, जो SOPs गवर्नमेंट बता रही है उस पर अमल करें, इसको मजाक में ना लें, प्लीज़ मजाक में ना लें, रश की जगह पे ना जाएं, अपना ख्याल करें, अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल करें, अपने घर वालों के लिए ख्याल करें, SOPs पे मुकम्मल अमल करें। यही मेरा आज का इब्तिदाइया है। भारत प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सुरैद अहमदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल भी हम रिसीव करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब, एक दिल में दर्द था, मैंने कहा आज इंट्रो इसी हवाले से दिया जाए कि अय्याम हज गुजर गए, एक तड़प, एक के साथ जाना चाहते हैं, जा नहीं सकते, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आशकार भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सेहत कामिला अता फरमाई, आपको सेहत आफियत के साथ तवील ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे सनी भाई की छोटी बेटी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए। अच्छा, बात यह है कि हज के अय्याम में ख़ास तौर पर ना जिन्होंने हज किया हुआ होता है या जो हर साल जाते हैं, मैं बार बार ये अल्फाज, ये कलिमात कहता हूँ कि जो बार बार जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि तुम क्यों तड़प रहे हो यार, तुम तो होकर आए हो, कितनी मरतबा होकर आए हो। ये तड़प कुछ और है। बंदा अगर एक बार नहीं जाता ना, कहता है मौला एक बार दिखा दे, देख तो लूँ, तेरा घर देख लूँ, तेरे महबूब का दियार देख लूँ। लेकिन एक बार चला जाए ना फिर उसे सुकून नहीं मिलता। वो कहता है मौला अब एक बार नहीं, बार बार देखो। वो लम्हात, वो मौका जब हज के अय्याम होते हैं तो जब हम मुबाशिर टीवी पर देख रहे होते हैं तो दिल तड़पता है। अच्छा, एक वक्त था कि हज के अय्याम में जिसके पास इस्तिताअत है वो आराम से चला जाता था, और जिसके पास इस्तिताअत है उसके बावजूद वो नहीं जाता था तो लोग कहते थे कि भाई चले जाओ यार, फिर वक्त पता नहीं साथ दे या ना दे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कोई साल ऐसा भी आएगा, कोई साल ऐसे भी आएंगे कि हम हज करने के लिए नहीं जा पाएंगे। अब देखें ना कि हम जा सकते हैं और इस्तिताअत भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर हज के लिए नहीं जा सकते। इस्तिताअत होने के बावजूद नहीं जा सकते। अच्छा, दरमियान में कुछ अरसे के लिए जब खुला भी था, उम्रे के लिए लोग जा रहे थे, तो बताया जा रहा था कि सिर्फ 5 नमाज़ों की इजाज़त है वहाँ पर, एक उम्रे की इजाज़त है, वो भी एक टाइम पीरियड है, इसके अलावा आप नहीं जा सकते। पहले ये होता था कि जब गए, होटल में बैठे हुए हैं, मुबाशिर पर देख लिया कि यार खाना काबा के वहाँ मताफ़ में रश नहीं है, फ़ौरन चले गए, रात वहाँ गुजार ली, इबादत कर ली। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जाएंगे
تو وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق وہاں پر جا کر حاضری دیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق واپس آ جائیں گے. یہ نہیں کہ جس وقت چاہیں آپ چلے جائیں. وہاں جانے کے بعد بھی اب حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا یہ بھی پابندی ہے؟ میرے علم نہیں تھا. اچھا خانہ کعبہ کو چھو نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی ہے. اس کے بعد طواف ہو رہا ہے, وہاں پر اندر کوئی نہیں جا سکتا. حتیم کعبہ میں نماز پڑھنا اب دور ہو چکا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے, وہاں کے راستے ہمارے لیے کھولے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں آزمائش کیا ہے, عذاب ہے کیا ہے. عذاب ہوتا نا تو عذاب کی بڑی پکڑ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری آزمائش ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے اور پھر سے ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے. لیکن میں آخر میں چند باتیں ضرور عرض کروں گا کہ ہم بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی ایس او پیز پر عمل کریں, پریکاشنز پر عمل کریں, تدابیر پر عمل کریں. کرنی چاہیے بالکل, لیکن کچھ پریکاشنز, کچھ ایس او پیز اسلامک لحاظ سے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے دردناک لمحات سے ہم نکلے ہیں اور ابھی پھر آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ہماری زندگی میں فرق کیا آیا ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی یو ٹرن آیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. مساجد کا وہی حال ہے, کاروبار میں وہی جھوٹ, امانت میں وہی خیانتیں ہو رہی ہیں, وہی گناہوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں. لوگ راتوں میں بیٹھ کر پوری رات ٹی وی کے سامنے نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ فجر کا ہوش ہے. اگر اتنا ہمیں خیال ہوتا تو آج فجر کی نماز میں مساجد سنسان نہ ہوتی. راتوں کو ہم نے اذانیں بھی دینا شروع کر دیں. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, آپ ہر رات کو 10 مرتبہ اذان دیں, لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیں, لوگوں کو لوٹنا نہ چھوڑیں, تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ راتوں کو اذانیں دیں, آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چینج ہونے کو تیار نہیں ہیں. تو ایس او پیز یہ والی بھی عمل کریں, پریکاشنز اس پر بھی عمل کریں, لیکن وہ جو ایس او پیز ہیں, وہ جو پریکاشنز ہیں, اس کی طرف بھی آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے گا. میں آخری روایت عرض کر رہا ہوں, یہ جو بڑی عجیب و غریب ہے, کہ سالی آئی ایک نبی علیہ السلام کے دور میں, تو جمع ہو کر وہ دعا کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس نبی کو وحی بھیجی کہ یہ دعا کرتے کرتے ان کے گھٹنے گھس کیوں نہ جائیں, دعا کرتے کرتے ان کے ہاتھ آسمانوں کو کیوں نہ چھو جائیں, میں ان کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا, میں قحط سالی دور نہیں فرماؤں گا. پوچھا گیا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا کہ جب تک یہ آپس کے حقوق ایک دوسرے کو واپس نہ کریں. یا اللہ, اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا تو لوگوں نے توبہ کی, آپس میں جو حقوق تھے وہ واپس کیے, معافیاں مانگی, اور اس کے بعد بارش ہوئی. بس یہی تو ہے نا کہ دیکھیں نا, حقوق مارے جا رہے ہیں, ہر حوالے سے حقوق مارنے کے چکر میں کہ ہم زیادہ کما لیں, زیادہ کھینچ لیں, کھا لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کہ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میری بہن, آپ کی دعائیں. الحمدللہ, اللہ پاک نے آپ کو صحت دی, اللہ پاک آپ کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور ہماری توبہ قبول کرے, ہم پہ رحم کرے اور ہمارے لیے دوبارہ سے دروازے کھول دے ہر مہینے. آمین آمین آمین. بھائی میں ایک خواب سے یہ دیکھا تھا کہ بہت بڑا بل ڈاگ ہے, اس نے نا پورا میرا ہاتھ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے نا کاٹنے کے لیے. تو میں جو ہوں درود شریف پڑھ کے نا اس کے چہرے پہ وہ دم کرتی ہوں تو وہ چھوڑ دیتا ہے ہاتھ, میرا کچھ بھی نہیں تھا. میں کہتی ہوں مجھے اب انجیکشن لگیں گی, تو کوئی ہے وہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے اس نے ڈاگ نے آپ کو کاٹا تھوڑی جو آپ کو انجیکشن لگے. تو مطلب الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا خواب بہن میری اکثر دیکھتی ہے کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو وہاں کچھ بھی نہیں آتا, حالانکہ وہ صوم و صلات کی ہر لحاظ سے بہت زیادہ پابند ہے. پلیز بتائیے گا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بہن نے خواب دیکھا تو یہ کیا کرتی ہے, میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے؟ جی میرڈ ہے الحمدللہ. اچھا بچے ہیں؟ جی 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 جی. اچھا یہ بتائیں کہ زندگی میں کچھ جلد باز قسم کی ہیں؟ میں سمجھی نہیں بھائی. بہن آپ کی جلد باز ہیں, مطلب ہر چیز جلدی فوراً کر لوں میں, یہ کر نہیں نارمل ہے. نارمل ہے. چلے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے جاتی ہیں حقیقت میں تو وہ کام نامکمل رہتا ہے؟ نہیں ایسا بھی نہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. چلے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, دعاؤں کی ضرورت ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے ایک خواب دیکھا تھا, تھوڑا طویل ہے. خواب اس طرح سے دیکھا تھا جس طرح ایک میری جاننے والی ہیں, لیڈیز ہیں وہ, ٹھیک ہے, تو وہ نا جس طرح ایک جگہ پہ گھر میں بیٹھ کے نا وہ کچھ جادو سا کری ہیں, ایسے جس طرح گڑیا کے نا ایک سائڈ پہ انہوں نے 3 سوئیاں لگائی, ایک سائڈ پہ ایک, مجھے یہ نہیں یاد کہ رائٹ سائڈ پہ کون سی لگائی ہیں, لیفٹ سائڈ پہ کچھ اس طرح سے. دیکھو جہاں کمرے میں نا دھواں بھرا ہوا ہے, لیکن نا یہ جو کر رہی ہے نا وہ کچھ اپنی بہو کے حساب سے کری ہے, یعنی کہ اپنی بہو کے اوپر کچھ اس طرح کری ہے کہ کچھ میں نے ایسے دیکھا تھا. اور اسی خواب میں آگے دیکھا تھا کہ میرے ماموں ہیں جس طرح وہ پاگل ہو گئے ہیں, اور نا ادھر بہت زیادہ اور پاگل ہو گئے ایسے. یہ دوسرا خواب ہے, میں اسی تسلسل میں دیکھا ہے انہوں نے. جی ہاں جی, پہلے یہ پاگل والا خواب دیکھا تھا اس طرح سے کہ ماموں ہیں پاگل ہو گئے, اور ادھر اور بھی بے انتہا پاگل ہے, اور ماموں میرے پیچھے پڑ گئے, تو مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا ہے, میں ڈرتی ہوں, آگے بھاگتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے, تو وہ نا یعنی کہ ایسے جیسے میرے پیچھے پڑ گئے, اور میں ان سے بہت خوف زدہ ہو کے بھاگ رہی ہوں, لیکن میں بھاگ جاتی ہوں. تو اس طرح سے دیکھا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے ماموں جان سے مطلب جو ریلیشن ہے وہ ماشاءاللہ صحیح ہے بالکل؟ نہیں, مطلب کہ نہیں, ریلیشن نہیں تھی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. چلے مریم بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کے پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اب ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, واپس آتے ہیں انشاءاللہ صاحب سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ثنا عباسی ہے, میں رحمہ خان سے بول رہی ہوں. مفتی صاحب میرے 2 خواب ہیں. جی بیان کیجئے. میرا پہلا خواب ہے کہ میری امی کی نا دادی اور پھپھو ہیں, وہ نا چاروں فوت ہو چکی ہیں, لیکن وہ چاروں میرے خواب میں آئی ہیں. آپ کی والدہ کی باجی؟ نہیں, آپ دوبارہ بتائیے کون خواب میں ہیں؟ آپ کی امی آئی ہیں؟ نہیں, میری امی کی دادی اور پھپھو ہیں. مطلب 3 پھپھو ہیں, ایک دادی ہے, فوت ہو چکی ہے وہ. اچھا, چاروں فوت ہو چکے ہیں, وہ خواب میں آئے ہیں. کس کے, امی کے خواب میں آئے, آپ کے خواب میں آئے؟ میرے خواب میں آئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر؟ جی وہ میرے خواب میں ایک روم میں ہے, مطلب میری امی کی دادی ہے وہ فوت ہوئی پڑی ہے, اس کی 3 بیٹی ہے نا وہ ساتھ بیٹھی ہیں. پھر وہ, اور ان کے علاوہ روم میں اور کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس کی امی کہہ رہی ہے یہ لو آپ لوگ روئیں اور تل کے لڈو کھاؤ, لیکن میں ہر سے اندر بھی دیکھتی ہوں اور باہر بھی دیکھتی ہوں. باہر شادی کا فنکشن ہوتا ہے, اندر ان چاروں کے علاوہ نا کوئی نہیں ہوتا, تو باہر شادی کا فنکشن ہوتا ہے. پہلا خواب یہ ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نا ایک بھینس ہے, وہ مجھے نا ایک دیوار سے دوسری دیوار پہ گرا رہی ہوتی ہے اور مار رہی ہوتی ہے. کون بھینس؟ نہیں, آپ دوبارہ کیا کہا آپ نے؟ ایک بھینس ہوتی ہے اور وہ نا مجھے, جی بھینس ہوتی ہے, ایک دیوار سے دوسری دیوار پہ گرا رہی ہوتی ہے, لیکن مجھے چوٹ نہیں لگتی. اچھا, آپ کو گرا رہی ہوتی ہے ایک دیوار دوسری دیوار پہ, آپ کو چوٹ نہیں لگتی. اچھا یہ بتائیں, آپ بیمار تو نہیں رہتی ہیں؟ نہیں, بیمار نہیں رہتی. ہاں صرف ٹانگوں کا مسئلہ, ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پہلا خواب آپ نے دیکھا ہے, تو کیا گھر میں واقعی کوئی شادی وغیرہ ہو رہی ہے؟ نہیں, گھر میں شادی وغیرہ نہیں. اچھا, گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ گھر میں پریشانی تھوڑی سی پریشانی ہے. ٹھیک ہے میری بہن رمیار خان سے آپ پروگرام میں شامل ہیں. آپ کے خواب نے سنے, نوٹ کیے, پروگرام دیکھ رہی ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا اونچی آواز میں بات کیجئے. بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں. کوہاٹ سے دو خواب ہیں. جی بیان کیجئے. جی پہلا خواب یہ کہ میں نے خواب میں دیکھے میں کسی اونچی سی جگہ پہ. سمجھ میں نہیں, آواز نہیں آ رہی میری بہن, ذرا سا اونچی آواز میں بولیے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں میں نے خواب میں دیکھے میں کسی اونچی سی جگہ پہ کھڑی ہوں. کسی اونچی جگہ پہ آپ کھڑی ہوئی ہیں؟ جی آسمان میرے بہت قریب ہے نا, مطلب اس سے صاف ستھرا آسمان ہے, نہ اس پہ تاریں کچھ بھی نہیں ہیں, جیسے ہے نا اصل کلر میں, تو ویسے ہی. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں جا رہی ہوں تو میری نظر آسمان پہ پھر دوبارہ پڑتی تو اس پہ 7 کلر کے رنگ ہوتے ہیں نا, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. مجھے ان رنگ کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, تو میں اوپر ڈر سے دیکھی نہیں, تو پھر دیکھی میرے اوپر شیشے نا, شیشوں کا چھت جیسا بنا, تو اس کے اندر سے مجھے آسمان کا نظر آ رہا ہے, تو وہ ہے 7 رنگ کا. اور دوسرا خواب میری بھائی. چلے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی احمد علی بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی احمد علی صاحب اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میری پھپھو ہیں ساتھ میں, اور بھی کچھ بندے ہیں, تو ہم جو ہے نا وہ مطلب بات ہوئی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی
بیان فرما دوں۔ اچھا ٹھیک ہے مدنی، آپ سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، ایک بہن نے یہ پوچھا کہ بہت بڑا ڈوگ ہے، بل ڈوگ ہے، اور ان کا ہاتھ اس نے اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اور پھر یہ درود شریف پڑھتی ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی انجیکشن لگانے پڑیں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے تو کاٹا نہیں ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہن ہماری نیک ہیں اور فرائض واجبات کی سنتوں کی پابند نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے اور جسے ان کا ہاتھ منہ میں لیا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں تھا، لیکن ان کی دعاؤں سے، کسی کی دعاؤں سے یا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ اور خاص طور پر نیک اعمال میں، یعنی جس طرح آپ دیکھیں نا کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ تمام فرائض واجبات سنتوں کے علاوہ ایک بہت پیاری چیز جو ہے درود پاک ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو پڑھنے والے کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر تکلیف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو کبھی کر کے دیکھیں، آپ غم میں ہوں، حزن میں ہوں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین دل میں خوشی داخل فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ ایگزامینیشن ہال میں ہوتی ہیں اور کچھ آتا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ جو عام زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں کرتے، لاپرواہی سے کرتے ہیں، تو نتیجہ جو ہے وہ پھر نامکمل ان کے سامنے آتا ہے۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ نہیں، کوئی اس طرح لاپرواہی بھی نہیں، کچھ اس طرح نہیں ہے۔ تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح دخل اندازی کرتا ہے اور ایک اچھے خاصے مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو خواتین ہو، تو ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کو یوں سمجھ لیں کہ تشویش میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر شیطانی خواب ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو کام آپ کرتی ہیں نا، تو آپ پریپیئر ہوتی ہیں کام کے لیے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کام آپ سے صحیح طور پر حقیقت میں ہوتا نہ ہو۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ جو پوری تیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، لیکن جب وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ان سے وہ کام صحیح نہیں ہو پاتا۔ ایک اس میں یہ اشارہ ہے، اگر ایسی چیز ہے تو تھوڑا سا یہ کہ کام کو جلد بازی میں نہ کریں، صحیح طریقے سے کریں، اور اگر آپ نے تیاری کر رکھی ہے تو بالکل یعنی دباؤ میں کسی کے نہ آئیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ دباؤ میں آتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اچھی طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ایسے خواب بھی دکھائی نہیں دیں گے، اور حقیقت میں بھی کام جو آپ کو کمپلیٹ رہے گا، مکمل رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع علی پور خلاباد ٹاؤن شپ سے صدیق احمد بات کر رہا ہوں۔ جی صدیق احمد بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے پرسوں رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس گھر میں کنسٹرکشن کا کام لگا ہوا ہے نا، تو اس میں کنواں ہے۔ جو خواب میں سوچتا ہوں اپنے دل میں نا، اس کنویں کو بھر دوں۔ جب وہ کنویں کو میں بھرتا ہوں تو جب بھر کرا تو ریتی ہوتی ہے نا، ریتی وہ جب اوپر آتی ہے تو وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سرخ ہوتی ہے، اس سے آگ بڑھتی ہے۔ آگ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی اتنی آگ بڑھتی ہے تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، کیا ہے؟ خواب میں ہی سوچتا ہوں۔ پھر میں بار بھاگتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں آؤ آؤ یہ دیکھو اندر کنویں میں آگ لگی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو کہتا ہوں، لیکن لوگ باہر جمع ہوتے ہیں، اندر نہیں آتے۔ تو اسی میں میری آنکھ کھل گئی تو 1:15 سے رات کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ واقعی کوئی تعمیرات وغیرہ کر رہے ہیں کسی چیز کی؟ میں کام یہی کرتا ہوں۔ کام یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ریسنٹلی کوئی کام آپ نے پکڑا ہے اس وقت؟ جی کام ہمارے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں مطلب ان چند دنوں میں خواب سے پہلے کوئی کام آپ نے پکڑا ہے؟ کوئی نیا کام آپ کے پاس آیا ہے ابھی؟ جی نیا کام تو نہیں آیا، لیکن وہی جو ہے وہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ نہیں شکر الحمدللہ، رکاوٹ کوئی شکر الحمدللہ۔ ٹھیک ہے صدیق بھائی، آپ کا خواب نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میرے بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں حاصل پور سے قاری صاحب بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد اسلم ہے۔
مینو خواب آیا ہے جی بابا غریبن سائی نہیں رینجا عرفان کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں جی 2 سے 3 کے قریب خواب آیا ہے رات کے ٹائم 2-3 کا ٹائم سی. 2 دن پہلے آپ کو رات کے وقت خواب آیا, کیا آیا خواب؟ تو جناب خواب یہ آیا کہ میں جانا درگاہ کے اندر, درگاہ پہ جانا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ہاں جی اندر چلا جانا, اندروں مینو مقصد ہے کہ ولی بابا غریبن سائی نا اٹھ پیندا ہے اپنا ہاتھ بھی. اچھا کال ڈراپ ہو گئی, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اس میں بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. میرے کچھ 3 خواب ہیں, 3 خواب ہیں. جی جی بیان کیجیے. جی یہ خواب مجھے 2013 میں تھا, میں حج کر کے آیا تھا, اس کے بعد ہی خواب آیا تھا. اس میں مجھے یہ ہے کہ کچھ بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی ڈائریکشن ایک طرف نہیں ہے. کیا ہے؟ تو میں ان کو مطلب ان کی سمتیں ایک طرف نہیں ہیں. اچھا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ نماز نہیں ہوتی, آپ ایک طرف سمت کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک خواب ہے. اس کے بعد ایک اور خواب آیا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ خانہ کعبہ نہیں ہے, یہ ایک تصویر ہے, یہ دھوکہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. میں ہاتھ مارتا ہوں تو وہ تصویر گرتی ہے, پیچھے سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا خواب جو ہے وہ مجھے نظر آیا تھا جی آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے جی. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین اب چلتے ہیں, کچھ وہ خواب ہمیں جو ویڈیو کے ذریعے موصول ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, ان میں سے 2-3 خواب ہم نے نکالے ہیں. آئیے آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھیں. جی دکھائیے پلیز. السلام علیکم, میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. میں نے 20 یا 25 دن ہو گئے ہیں. اتنے دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رات کو نماز پڑھ کے سوئی تھی. اس دن کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے, لیکن اس دن میں تو پڑھ کے سوئی تھی. تو پھر آدھی رات کے قریب ایک بڑا سا دیو ہوتا ہے, جن جس طرح ہوتا ہے, تو وہ میری طرف دونوں بازو پھیلا کے آتا ہے. تو بازو جو ہے ان کے جوڑ جو ہاتھوں کے ان میں اس طرح روشنی ہوتی ہے یا کوئی بجلی اس طرح ڈرانے کے لیے. تو اچانک پھر میرے کو ایک ورد آ جاتا ہے اسماء الحسنیٰ کا کہ اسماء الحسنیٰ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو میں خاموش ہو جاتی ہوں. پھر دوبارہ وہ آ جاتا ہے, پھر میں پڑھتی ہوں, پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ آتا ہے. تیسری بار پہ میں جب پڑھتی ہوں تو اس کی جن ہے یا دیو ہے یہ نہیں پتہ مجھے, لیکن بہت بڑا طوفان ہے, کالا اتنا ڈراؤنا سا. تو پھر وہ تیسری بار جب میں پڑھتی ہوں تو اس کی ہمت ہار جاتی ہے. تو پھر میں شکر اللہ کر کے تو بس ابھی میری آنکھیں کھل جاتی ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتائیں. میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں سو رہی ہوں اور نا میں نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کافی سارے لوگوں نے بھی پہنے ہوئے ہیں. میں نے جنازہ دیکھا ہے, لوگ نا کلمہ شہادت کہہ رہے تھے. میں نے جنازہ نہیں دیکھا, لگتا جنازے کی طرح تھا لیکن ہے جنازہ نہیں تھا. وہ کلمے کی طرح کہہ رہے تھے, کلمہ شہادت. تو میری اچانک آنکھ کھل گئی. تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں کسی جگہ پر علاج کروانے کے لیے گیا ہوں. وہاں پر کچھ لوگ اور بھی علاج کروانے کے لیے آئے ہیں, اور 2 لوگ ایسے علاج کروانے کے لیے آئے ہیں, ان کے ساتھ ایک گورا ہے, اور ایک شخص میری طرف دیکھ کر میرے پیچھے بھاگتا ہے. اور میں اس کو دیکھ کر میں آگے کی طرف بھاگتا ہوں. اس کا گھوڑا بھی بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایسا خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے مارنے کے لیے بھاگ رہا ہے میرے پیچھے. جب اس کا گھوڑا ساتھ میں بھاگتا ہے, وہ اپنے گھوڑے کی طرف پھر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے اس خواب کے بارے میں تھوڑا سا اپنے علم کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے, اور میں نے جو اس کا جو باقی اللہ تعالیٰ کو. جی ناظرین یہ تھے وہ خواب جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے تھے, ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. شامل کرتے ہیں ناظرین, آپ ٹیلی فون پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی نسیم سے. جی سر. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہمارا تدبیر سے بول رہا ہوں, نسیم. نسیم بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. میں ہر وقت میں رات کو خواب دیکھا ہوں, بڑا بڑا آدمی, وزیر اعظم عمران خان. نسیم بھائی میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال
اچھا دوسرا یہ ہے کہ چلے یہ تو لکیلی کال ڈراپ ہو گئی. آپ سب سے گزارش ہے کہ جب اپنا آپ پروگرام میں ان کیا کریں نا تو کسی شخص کو کسی ذات کو مرکز نہ بنائے، ان کا نام نہ لیا کریں. ہو سکتا ہے کوئی باتوں میں بات آگے پیچھے ہو جائے تو وہ ہماری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی بھی نام نہ لیں کسی کا، نہ کسی اس حوالے سے نہ کسی دوسرے حوالے سے. بارہ شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حاصل پور سے بات کر رہے ہیں سر. حاصل پور سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب سنائیے. سر میں حریم یار کے میں درگاہ تھا، ادھر گیا تھا تو ادھر مجھے خواب آیا. تو میں نے خواب میں کیا دیکھا، مجھے معدے کا مسئلہ تھا. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے درگاہ سے ایک بابا اور ایک مندر ہے، ادھر میں جاتا ہوں جب تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کو شفا نہیں، اللہ پاک شفا کرے گا. تو جب ادھر جاتا ہوں نا تو مجھے خواب آتا ہے، تو اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں پھر واپس چلا جاتا ہوں، نہیں سر مجھے بابا جی شفا دیں. ادھر دیکھتا ہوں کہ 2 پلنگ ہیں اور ایک پہ میری امی بیٹھی ہوئی ہے، ایک پہ میں بیٹھا ہوں. تو مجھے اشارہ ہوتا ہے کہ کولے کھائیں گے ایسی اللہ پاک آپ کو شفا دے گا. تو میں نے عمل نہیں کیا اس بات پر. کیا کریں، مطلب کیا کریں تو شفا دے گا؟ کس چیز کون سا کیا بتا دے گا عمل نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ کولے نہیں ہوتے سر، یہ جو ہوتے ہیں کوئی کھانے والے لکڑی کے. اچھا وہ آپ کو کھانے کو کہا، آپ نے کھائے نہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے. آپ حاصل پور سے پروگرام میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. جیسے آپ نے بتایا آپ کو مریض ہیں معدے کے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فریدہ ہے. جی میری بہن، میں خواب دیکھ رہی ہوں، میری بیٹی میرے ساتھ ہے اور میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہی ہوں. اوپر بہت بڑا صحن ہے، پھر ادھر بہت بڑے، ادھر سے میں ادھر کے دوسری طرف سے سیڑھیاں اترنا چاہ رہی ہوں تو ادھر سیڑھیاں ہی نہیں ہیں، کٹی ہوئی ہیں. پھر ایک دم سے میری بیٹی میرے ساتھ ہے، میں دیکھتی ہوں ایک لوہے کی سیڑھیاں، میں اور اوپر بہت اوپر چڑھ جاتی ہوں. ادھر دیکھتی ہوں ایک آفس ہے، ادھر میری بیٹی کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہے اور میرے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ جس کو ہاتھ سے پکڑ کے میں سب لوگ کمپیوٹر کا کام کر رہے ہیں اور ادھر کر رہے ہیں. میری بیٹی جاب کرتی ہے، اس کا نام ہے بختاور اور میرا نام فریدہ. تو وہ جاب چھوڑنا چاہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے گھر پہ آن لائن کام کروں. تو آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس کے لیے جاب چھوڑنا بہتر ہے؟ نہیں تو آپ نے یہ استخارہ کیا تھا اور اس کے بعد نہیں استخارہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد پھر اس کو اسلامک بینک میں جاب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری بہن آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، بچی کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہی تھی. موسیٰ انشاءاللہ کو بتائیں گے. پروگرام دیکھتی رہے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں موسیٰ کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. ایک بہن مریم نے لاہور سے یہ پوچھا کہ انہوں نے کسی جاننے والی کو دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کوئی جادو وغیرہ جادو ٹونا کر رہی ہیں، کمرے میں دھواں بھی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی بہو کے حوالے سے کر رہی ہیں. اچھا یہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ ساس بہو کا جو معاملہ ہے نا بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے، یعنی بہو کو موقع ملے گا تو وہ ساس کے متعلق کچھ کرے گی. یعنی آپ یہ جتنے بھی عاملین حضرات ہوتے ہیں نا ان کے پاس جو یہ جاتی ہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ ساس ہے تو میری بہو اس کے لیے کچھ کرو، بہو ہے تو میری ساس مجھ پر ظلم کر رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے اور کیا ہی اچھا ہو کہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. اللہ رب العالمین محبتوں کو پیدا فرمائے. اور اسی لیے ہم توہمات کا شکار ہوتے ہیں اور پھر الٹے سیدھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر کسی کو اپنی عزت و آبرو کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر نظر کرم فرمائے. اچھے لوگوں سے دعا کروانا یہ اور بات ہے، ان سے وظیفہ لینا اور بات ہے، لیکن جا کر جو ہے وہ سب کچھ برباد کرنا، دونوں بار عاملین کے بعد جا کے اپنی عزت بھی کھوتے ہیں اور ایمان بھی کھو جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ توہمات میں پڑھ کر غلط لوگوں کے پاس جو راہزن چھپے بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کر اپنا ایمان بھی گواتے ہیں اور اپنی دولت بھی گواتے ہیں اور بعض اوقات عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. علامہ الحفیظ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاتون کے یا کسی کے متعلق آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کرواتا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، یہ فلاں کروا رہا ہے فلاں کروا رہا ہے، خواہ خواہ کا برے گمان. ان برے گمانوں سے بھی بچنا چاہیے. ان بعد الظن اثم، قرآن فرماتا ہے کہ بعض اوقات گمان جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا گمان کسی کے متعلق ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا تو یہ خواب ہمت ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور آپ اپنے جو ہے نا سوچوں کو درست کیجئے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے
تو ان سے جن کو آپ نے دیکھا خواب میں ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جو دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے ماموں پاگل ہو گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، چونکہ آپ کا ریلیشن آپ لوگوں کا ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے جن کے ساتھ دیکھیں جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا وہ اگر کوئی ایسا کام بھی کر لے جو مزاج پر گراں گزرن کہتے ہیں نہیں بالکل صحیح کیا ہے، اور جس کے ساتھ ریلیشن صحیح نہ ہو اور وہ اگر گزر بھی رہی ہو یا رہا ہو اور اس نے آپ کی طرف نہیں دیکھا دیکھ کر سلام نہیں کیا مجھے، یعنی اس کی ہر بات بری لگتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مطلب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں صلہ رحمی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس طرح بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ چھوٹے ہیں تو آپ چلے جائیں معافی مانگ لیں، اور اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو وہ معافی مانگ لیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ جو معافی مانگتا ہے نا، جو آگے بڑھتا ہے پہل کرتا ہے، جیت اسی کی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا اگر کوئی ایسے خیالات یہ خواب آیا ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان کا غصہ ہو اور ابھی ان کے دل میں جذبات کچھ اور ہوں، اور کوشش کریں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات آپ لوگوں کے لیے اچھے ہو جائیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور ان کے معاملات کو صحیح فرمائے۔ صفیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ دھلے ہوئے کپڑوں کی گٹھری ہے، کھول کر بیٹے کی شرٹ ڈھونڈ رہی ہیں، اور مرحوم سسر وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے، اور بیٹے کے بیٹ پر دوسرا خواب ہے کہ مور کے پر ہیں۔ اب میں زیادہ اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں یا شرارتیں کر، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا بچہ ہے، بڑا تیز بچہ ہے یہ، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ یہ جملے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ بچہ بچپن سے لے کر 7 سال تک باپ کے لیے کھلونا ہے، ماں باپ کے لیے کھلونا ہے، 7 سے لے کر 15 سال تک دوست ہے، یعنی نہیں دوست نہیں بلکہ غلام ہے، اور 15 سال کے بعد 2 چیزیں ہیں، یا دوست ہے یا دشمن ہے۔ ہم بچپن میں ان کی تربیت نہیں کرتے، اور جب وہ ایک عمر کو ٹین ایج پر آتے ہیں تو اس وقت تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہوتی نہیں ہے، وہ بچہ دشمن سمجھتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے بچے کو تربیت کی سخت ضرورت ہے، اور سسر کو آپ ایصال ثواب فرمائیں۔ پھر اس کے بعد ثنا نے رحیم خان سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ مرحومہ دادی ہیں، پھپھو ہیں، ایک روم میں ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور یہ تل کے لڈو کھا رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ بھینس ان کو گرا رہی ہوتی ہے ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو گھریلو اعتبار سے فیملی وائز کچھ معاملات کی طرف اشارہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور خاص طور پر اپنی صحت کے حوالے سے بھی میری بہن آپ خیال رکھیں۔ یہ بھینس کا یہ دیکھنا گرانا آپ کا یہ یعنی خاص طور پر کسی کوئی ہاتھ پاؤں یا معدے وغیرہ میں کسی ہلکی پھلکی پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو بہرحال اپنا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ کوہاٹ سے بہن نے پوچھا کہ اونچی جگہ پر کھڑی ہیں، آسمان بہت قریب ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے، اور پھر آسمان 7 کلر کا ہو جاتا ہے۔ میری بہن کوئی وظیفہ وغیرہ کر رہی ہیں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کر رہی ہیں، تو یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی روحانی ترقیوں کی طرف اشارہ ہے، اور اگر دین کی طرف نہیں ہے تو دین کی طرف آئیں، کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں انشاءاللہ۔ احمد علی صاحب نے سرگودا سے پوچھا کہ خواب میں پھپھو ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کی طرف جانا ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی حاضری کی تمنا ہو سکتی ہے، تو آپ نے خواب میں اس طرح دیکھا تو خواب اچھا ہے ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ اگر دین سے قریب ہے تو اور قریب ہو جائے، اور قریب نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا اس طرح خواب میں سننا یا دیکھنا دل کو پاکیزہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، کہ دل پاکیزہ ہو جائے نا تو باقی ساری چیزیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صدیق صاحب نے پوچھا کہ گھر پر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس میں جو نا وہ کہتے ہیں کہ کنواں ہے وہ خالی ہے، مطلب کنواں تو کہتے ہیں بھر دوں میں ایسے، تو اس میں ریتلی ڈالتے تو اس میں آگ بھڑکتی ہے۔ اب عام طور پر جو کام آپ کا ہے وہ تعمیرات کا ہی ہے، آپ یہی کام کرتے ہیں، تو اس میں خاص طور پر کوئی نیا پروجیکٹ آپ کو ملے تو اس میں بہت احتیاط کریں، یا کوئی بھی نیا کام ملے اس میں بہت احتیاط کریں، اور جو کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ تھوڑا سا اس میں کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ آپ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو بھی پروجیکٹ ہو وہ کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا کریں، اس سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اچھا بھائی نے کہا کہ 2 دن پہلے میں جو ہے وہ درگاہ میں گیا ہوں، اور
یہ مطلب جاتے ہیں وہاں پر، تو اس میں کوئی ایسی خاص اشارہ نہیں ہے، بس یہ کہ دین کی طرف آپ آئیں، اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آئیں۔ اسلم صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور سمتیں ایک طرف نہیں ہیں، یعنی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن سمت ایک طرف نہیں ہے۔ دوسرا، خانہ کعبہ کا طواف کریں کہ تصویر ہے، اور واقعی وہ تصویر ہوتی ہے، اس کا مطلب امت کی بدحالی کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں دھیان ہماری ذہنی سے دعانی ہوتی ہے، صحیح بات۔ سمت اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی طرف ہوتی، گھر کی طرف ہوتی ہے، لیکن سمتیں ہماری مال و دولت کی طرف بھی ہوتی ہیں اور برائیوں کی طرف بھی ہوتی، تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو ہم نے ابتداً بات کی ہے۔ اچھا، ایک خواب یہ پوچھا کہ حاصل پور سے بھائی نے کہ خواب میں یہ درگاہ میں جاتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں، درگاہ صاحب مزار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کریں کہ آپ دعا کریں، ان سے نہ مانگیں دعا۔ دیکھیں وہ ایک طویل بحث ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ دیں، آپ شفا دیں، آپ یہ کریں کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح ہو جاؤں۔ دعا صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوتی ہے، کسی اور بارگاہ میں دعا نہیں ہوتی۔ ہاں مانگا جاتا ہے لیکن دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اگر بتایا جائے کہ فلاں چیز کھائیں تو شفا مل جائے گی، اس کی طرف نہ جائیں، ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں اور جو وہ مشورہ دیں اس پر عمل کریں۔ اچھا، بہن نے جو بڑے جن کے حوالے سے کہا کہ بازو پھیلا کر وہ آتا ہے، میں نعم المولا و نعم النصیر پڑھتی ہوں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں گی تو یہ شیطانی قوتیں انشاءاللہ بالکل بے بس ہو جائیں گی۔ بہن سو رہی ہیں، کہتے ہیں جنازے کی طرف کوئی لڑکا ہے، کلمہ شہادت، آپ کو دین کی طرف آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، فرائض واجبات کی پابندی کی طرف آپ کو لایا جا رہا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ علاج کروانے کے لیے وہاں گئے، یہ جو پورا خواب ہے نا، چونکہ آپ کے دل میں ڈر اور خوف رہتا ہے اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ بہادر ہو جائیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز روزے کی پابندی کریں۔ اور آخری خواب بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی بڑی بیٹی ہے، ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ صحن کی طرف سیڑھیاں ہیں پھر اور اوپر کی طرف جاتی ہیں، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لگی لگائی جو روزی اس کو نہ چھوڑیں، آپ اسی میں لگے رہیں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کیا جائے گا پروگرام کل دوپہر 12 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فرائض واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھیے گا، اپنے میزبان آشکار دعوت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔